नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 4 से बिगिन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सूरह आले इमरान हमारी तीसरी सूरह है कुरान करीम की तरतीब में, थर्ड वो है सूरह चैप्टर। तो इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 1 देखते हैं पहले। ये एक और रिवीजन हम देख लेते हैं कि हमने आप लोगों को कहा था कि इस तरीके से 3 कॉलम्स बना लीजिए अपनी बुक में, और वो कॉलम्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा हुरूफ जर का, ठीक है, प्रपोजिशन, और हुरूफ जर उसको कहा जाएगा। तो ये कोई एकदम बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस हुरूफ होंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे हम उसका मीनिंग लिखते रहेंगे। ऑल टुगेदर जितने हुरूफ हैं वो हमारे पास कितने हैं, 17 है, ठीक है, 17 है हुरूफ जर। तो एक के नीचे आप एक लिखते रहें, 1 2 3 हमारे हो चुके, ठीक है, बाकी और 14 और आ जाएंगे, इसके नीचे आपने लिखना है, और उसका मीनिंग भी आप लिखते चलें ताकि आप लोगों को याद रहे। आला हमने पढ़ लिया, आला मतलब ऑन, अपॉन, पर या ऊपर। बी हमने पढ़ा, बी के बारे में हमने कहा था कि आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशन मिलेंगे, मतलब इसका जो तर्जुमा होगा वो डायनेमिक है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे सेंटेंस में फिट हो जाएगा वैसे ही हम बी का तर्जुमा करेंगे। कभी साथ भी आएगा, कभी कभी इन का तर्जुमा आ जाएगा, कभी विद का तर्जुमा आ जाएगा, कभी जरिए का तर्जुमा आ जाएगा, बहुत सारे तर्जुमे आ जाएंगे, ठीक है इसके। तो जैसा भी सेंटेंस में फिट हो जाएगा हम बी का तर्जुमा वही करेंगे। ली का तर्जुमा हमने देखा था, ली और समटाइम्स ल भी होता है, ये लिए, फॉर, ठीक है। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाया। नेक्स्ट कॉलम जमीर मुनफसिल, मुनफसिल मतलब फासले से जो डिटैच्ड है। तो उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। तो हुआ जो वर्ड आया था, अच्छा इसके अंदर कितने वर्ड्स आने वाले हैं, एक के नीचे एक आपने लिखने हैं, 14, ठीक है। तो ये एक हमने पढ़ लिया, हुआ, हुआ का मतलब है वो, ही, ठीक है। इट भी आएगा, हुआ का मतलब है वो। और नेक्स्ट कॉलम है जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है इत्तिसाल होना, वसल होना, जुड़ जाना, मिल जाना। हम कहते हैं ना उनका विसाल हो गया, तो अल्लाह से जाके मिल गए, तो मिल गया यानी जुड़ गया, तो अटैच प्रोनाउन, इसीलिए उसको कहा जाता है। तो जमीर मुत्तसिल ये भी 14 होंगे, एक के नीचे एक आप लिखेंगे, 2 हमने पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था क, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क आया था अलैका में, ठीक है। फिर हमने ही पढ़ा था, यहाँ पे हमने हु भी लिखा है, देखें एक स्लैश लगा के। तो कभी ही आएगा कभी हु आएगा, दोनों का सेम तर्जुमा होगा, उसका, ठीक है, उस, इट या हु, उसका तर्जुमा होगा, और का जो है आपका तर्जुमा होगा, यू का तर्जुमा होगा, ठीक है, योर का या यू का तर्जुमा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने 3 कॉलम्स बनाने हैं, और जैसे जैसे वर्ड जाएंगे, अभी बिल्कुल एक साथ हम दे देंगे तो वो रटने का कोई फायदा नहीं होगा, जैसे आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, आपको उस कॉलम में उसको लिख लेना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम आते हैं अपनी आयतों की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात हैं, तोड़ तोड़ के पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं। तो हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, बस जैसा है वैसा ही हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हमने इसका तर्जुमा भी अलिफ लाम मीम ही करना है। नेक्स्ट आया नंबर 2, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, कोई माबूद यानी जिसकी वर्शिप की जाए, जिसकी इबादत की जाए, यानी लॉर्ड या फिर गॉड का तर्जुमा कर सकते हैं। अल्लाह नहीं कोई माबूद, इल्ला सिवाय हुआ वो, यानी अल्लाह ही, क्या हुआ किसके लिए जा रही है जमीर, अल्लाह के लिए, कि वही अल्लाह जो है वही माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय वो, अल हई जिंदा है,
ہمیشہ زندہ، ایور لیونگ. القیوم، سب کچھ تھامنے والا، سب کچھ قائم کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے اللہ ہی کے دم سے ہے، اللہ رب العزت ہی کے حکم سے ہے، اللہ رب العزت ہی کی قدرت سے ہے، اس کے پار سے ہے، اسی کے مائٹ سے ہے، اسی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب آرڈر اور کمانڈ سے ساری چیزیں تھمی ہوئی ہیں، اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہیں. اگر اللہ کا حکم ہٹ جائے تو ساری چیزیں اپنی جگہ سے درہم برہم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، ہر چیز یہ دنیا کا نظام ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائے. تو الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ، اور القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا، سب کچھ قائم رکھنے والا، یعنی سب کچھ تھامنے والا ہے. نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں ہم. آیت نمبر 3. نزلہ، ہم ایک بالکل ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیٹیل میں اس کو پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اگر جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں، نیو ہیں، تو وہ پچھلی ریکارڈنگز کو سن لے تو آپ لوگوں کو سارے ورڈز کلیئر ہو جائیں گے. اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ آپ لوگ پچھلے لیکچر کا بھی کچھ گرامر کا ورڈ ہے یا کچھ تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. نزل علیک الکتاب، نزلہ اس نے نازل کی، ہی ریویلڈ اللہ نے نازل کی، اس نے نازل، اللہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس نے نازل کی. علیہ کا، علا پر، کا آپ پر، آپ پر ہم نے الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ علا حرف جر ہے. ہمیشہ جب بھی پرپوزیشن یا حرف جر آئے گا تو آگے کا ورڈ پہلے پڑھ لیں گے اردو میں اور پھر حرف جر کو پڑھیں گے. یہ صرف اردو میں ہوگا، انگلش میں نہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں سیدھا ہی پڑھیں گے، ہی ریویلڈ اپون یو، اس طریقے سے. وہ اس نے نازل کیا آپ پر الکتاب، خاص کتاب یعنی قرآن کریم، بالحق کی، حق کے ساتھ. تو یہاں پر بی کا ترجمہ ہے ساتھ، حق کے ساتھ. مصدقن، میم کا ترجمہ ہے والے، تصدیق کرنے والی، کنفرم کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی. لیما، لی لیے، ما جو، اس کے لیے جو، یا اس کو جو. بینا یدئی، دونوں کو ملا کر ترجمہ کریں گے. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یدئی کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھوں کے درمیان، تو مطلب سامنے. تو بینا یدئی ایک ساتھ ملا کے ہم ترجمہ کریں گے سامنے. ہی اس کے سامنے، اس کے سامنے مطلب اس کتاب کے سامنے. ہی جو ہے کتاب کی طرف جا رہی ہے، اس کتاب کے سامنے جو آگے آنے والی کتابیں ہیں اس کی وہ کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے، سچا ثابت کرتا ہے. کس کو؟ آگے جو کتابیں اس کے سامنے آلریڈی ہیں اس کو. وہ کون سی ہیں؟ تورات اور انجیل اور زبور، باقی تمام کتابوں کو. وہ اور انزلہ اس نے نازل کیا، یعنی اللہ رب العزت نے نازل کیا، التوراتا تورات، والانجیلا و اور الانجیل انجیل. تو نزلہ اور انزلہ کا فرق بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. توڑ توڑ کے نازل ہوا، انزلہ ایک ساتھ نازل ہوا. لیکن ہم یوں ترجمہ نہیں کریں گے توڑ توڑ کے، نہ، صرف نازل ہوا، نازل کیا دونوں کا سیم ترجمہ کریں گے. لیکن آپ کو کانسیپٹ پتا ہونا چاہیے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. چلے اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ آیا کی طرف. آیا نمبر 4. اللہ نے کیا کہا کہ اس سے کتاب الکتاب قرآن کریم نازل کیا ہم نے، اور پھر اس کو کیا کیا؟ انجیل اور تورات کو کنفرم کرنے والی کتاب بنایا. یعنی ایسی کتاب جس میں تورات اور انجیل کا پہلے سے ہی ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 4، رکو نمبر 1. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے، اگر غور کریں گے، یہاں پر آیت ہے، آیت کے آخر میں کیا ہے؟ لام الف لا ہے نا؟ یہ وہ والی آیت تو ہے یہاں پر موجود، چونکہ ہم جس میں لکھا ہوتا ہے 3، یعنی آیا نمبر 3. تو ویسے پڑھنے میں تو ہم سٹاپ کریں گے ول انجیل، جب ریسائٹ کریں گے، جب ریسیٹیشن ہوگا، جب آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس میں ول انجیل پڑھیں گے. لیکن ترجمے کے لحاظ سے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ترجمہ ابھی باقی ہے، سینٹینس ابھی باقی ہے، کنٹینیو کرنا ہے. تو ڈونٹ سٹاپ کا یہاں پر وہ آ گیا نشان، ڈونٹ سٹاپ، یعنی کہ ابھی بات کو جاری رکھو، یعنی کنٹینیو رکھو اس کے ترجمے کو. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا. اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا من قبلو، یہ آگے آ رہی بات، من قبل یہاں پر دیکھتے ہیں. چلیں، من قبلو سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارا من. من آ گیا آپ کا
फोर्थ हरफ जर लिख लें अपने कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में मिन। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, से, उर्दू में से, इंग्लिश में फ्रॉम, ठीक है। मिन कब्ल, मिन फ्रॉम, और ये है से, इस से का तर्जुमा। कब्ल, कब्ल के रूट लेटर हैं कौफ, बा, लाम। कब्ल, कब्ल हम उर्दू में भी कहते हैं, कब्ल का मतलब होता है पहले, बिफोर, ठीक है। तो कब्ल ये उर्दू ही का वर्ड है, कब्ल का मतलब होगा बिफोर। तो क्या हो गया तर्जुमा? अब तर्जुमा कैसे करेंगे? से भी से पहले ऐसे करेंगे, या पहले से, इस तरीके से तर्जुमा करेंगे। इससे पहले से ही ऑलरेडी अल्लाह ने तौरात और इंजील नाजिल कर चुका था, यानी कि किताब कुरान से पहले तौरात और इंजील नाजिल हो चुकी थी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं मिन कबलू, इससे पहले। मिन, अब इस कहाँ से आ गया? तो हमने आपको कहा था अरबी जबान में जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करते हैं उर्दू में, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते, वो हमें सेंटेंस बनाने के लिए डालने पड़ते हैं खुद से। लेकिन यहाँ पर अरबी वाले अरबी समझ जाएंगे, ये हमारी जबान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अरे इस कहाँ आ गया, ये तो मिन का मतलब है से और कब्ल का मतलब है पहले, और इस कहाँ से आया? तो वो हमने अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए उसमें डाला है, ताकि हम क्या करें, सेंटेंस को सही से समझ सकें। तो मिन से कब्ल यानी पहले, इससे पहले, इससे पहले, किससे पहले? उस किताबों से पहले। हुदन, हुदन, हा दाल या इसके रूट लेटर हैं, हा दाल या रूट लेटर्स हैं इसके। हमने आपको बताया था रूट लेटर किसे कहते हैं। रूट लेटर कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिससे वो वर्ड बना है, ठीक है। तो हा दाल या ही इसके रूट लेटर है, जो दिखाई दे रहे हैं वही उसके रूट लेटर है। हुदन का मतलब होता है हिदायत, गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर तर्जुमा होगा गाइडेंस का, हिदायत का। इससे पहले यानी इन किताबों से पहले, हुदन गाइडेंस, हिदायत। लिन्नासी, लिन्नासी, ली हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये दो वर्ड हो गए, ली प्लस अन्नास, ठीक है। ली प्लस अन्नास, तो ली हमने पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा हमने? हरफे जर में हमने पढ़ा। ली का मतलब होता है लिए, ठीक है, लिए, फॉर, ठीक है, लिए, फॉर प्रपोजिशन में हमने पढ़ा। तो आप पहले कॉलम में ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपने अला लिखा था, फिर बी लिखा था, फिर ली लिखा था, अब चौथा आपने लिख लिया मिन, ठीक है। तो ये चार आपके पास हो गए। ली का तर्जुमा हो गया लिए, फॉर, ली लिए, फॉर। अन्नास, अल और नास से मिलकर बना है ये अन्नास, ठीक है। तो अल यहाँ पर हमने आपको कहा, आप कहेंगे कि अलिफ तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अन्नास है ये। तो जब भी ये अल का जो अलिफ होता है ना, जब ये पीछे से मिला के कुछ भी लिखा जाता है तो गायब हो जाता है, ठीक है। जब भी अल का अलिफ किसी वर्ड को पीछे की तरफ से मिला के लिखा जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मिल गया ना, इसीलिए अल का अलिफ गायब हो गया। तो ये लाम की मौजूदगी बता रही है कि यहाँ पर अल था। तो अल का मतलब हो गया द। अल किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी चीज को खास करने के लिए, किसी चीज को प्रॉपर करने के लिए, किसी चीज को आम से स्पेशल बनाने के लिए। तो इंग्लिश जबान में आपको, इंग्लिश में तो आपको इसका तर्जुमा मिल जाएगा द, लेकिन उर्दू में आपको इसका कोई तर्जुमा नहीं करना है, ठीक है। इसका तर्जुमा आपने नहीं करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नास। नास, इसके रूट लेटर है हमजा, नून, सीन। हमजा नून सीन, इससे क्या मिल रहा है? इंसान, है ना। अन्नास मतलब इंसान, तो लोगों के लिए। तो हम तर्जुमा कर सकते हैं नास मतलब मैनकाइंड, मैनकाइंड, लोगों के लिए। तो यहां तक हम देखते हैं मिन से, कब्ल पहले, तो पहले से, तो इससे पहले से क्या किया था अल्लाह ने? हुदन बनाया था, हिदायत बनाया था, लिन्नासी ली लिए, अन्नासी लोगों के लिए। अब उल्टा क्यों पढ़ा आपने लोगों के लिए इसको? क्योंकि ये हरफ जर है, ली हरफ जर है,
اسی لیے ناس کو پہلے پڑھ لیں گے اور لی کو بعد میں پڑھیں گے. تو لوگوں کے لیے. ایک مرتبہ اور دیکھیں. من سے قبل پہلے، پہلے سے یعنی اس سے پہلے سے، ہدن ہدایت تھی، لناسی لی لیے، اناسی لوگوں، لوگوں کے لیے ہدایت تھی. کیا چیزیں ہدایت تھی؟ وہ جو ابھی بات ہم نے نامکمل پیچھے چھوڑی کہ تورات اور انجیل لوگوں کے لیے پہلے ہدایت کا کام کرتی تھی. جب جس زمانے میں جو کتاب نازل ہوئی، اللہ نے اس کو اسی زمانے کی ہدایت کے لیے بنایا. یعنی پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس میں ہدایت کی کتاب قرآن نہیں تھی بلکہ تورات تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، داؤد علیہ السلام کا دور آیا، تو اس میں ہدایت کی کتاب زبور تھی. تھرڈ دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں ہدایت کی کتاب انجیل بن گئی. اب جو لاسٹ اور آخری دور آیا ہے، اس میں پوری نوع انسانی کے لیے تمام آخری دم تک، کیونکہ اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی کتاب آنی ہے، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو کیا بنا دیا؟ ہدایت کی کتاب بنا دیا. لیکن چونکہ یہ ابھی پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے کی بات میں وہ پچھلی آیت سے کنیکشن ہے. تورات اور انجیل پچھلی قوموں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی. یعنی کہ اس دور میں وہ اپنی پیک پر کتابیں تھیں. ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہیں. آج کے دور میں تو وہ لوگ پہلے بھی نہیں مانتے تھے، وہ اس وقت مانتے تھے اور اسی سے لوگوں کو ہدایتیں ملتی تھیں. ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے مینیپولیشن کر دیا ان کی کتابوں میں، رد و بدل کر دیا، تبدیلیاں کر دی، اڈلٹریشن کر دیا، اس کے بعد سے اللہ نے اپڈیٹ کر دیا کتاب کو. تو تورات کے بعد میں انجیل لے کر آئے، پھر اپڈیشن ہوا، پھر اللہ نے اپ گریڈ کیا، تو پھر قرآن کو لا کر ہم تک دے دیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن دیا تو کہہ دیا کہ اب یہ فائنل بک ہے، اس کے اندر کوئی کریکشن نہیں ہوگا، یہ قیامت تک چلے گی. اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس طرح سے لے لیا کہ کوئی چاہے بھی تو اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. تو پہلی لائن کا میننگ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ نے ہدایت کی پہلے کون سی کتابیں نازل کی تھی؟ اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے؟ قرآن کریم سے پہلے. لوگوں کون سی کتابیں تھیں؟ ہدن للناس، تورات اور انجیل. پہلے قرآن سے پہلے یہ دو کتابیں لوگوں کی ہدایت کا کام کرتی تھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وہ پھر آ گیا یہ ورڈ، یہ آپ کو بار بار پریشان کرے گا، تو آپ لوگوں نے اس چیز کو مغب کر لینا ہے. واو اتنی مرتبہ آئے گا، اتنی مرتبہ آئے گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. واو کیا ہے ہمارا؟ حرف عطف. عین طائفہ عطف، سوری اوپر حرف لکھنا تھا، حرف عطف. ٹھیک ہے. حرف عطف یعنی کنجنکشن. کنجنکشن کس کو کہتے ہیں؟ جو جملوں کو جوڑتا ہے، جو ورڈز کو جوڑتا ہے، جو سینٹینس کو جوڑتا ہے. گلو کا کام کرتا ہے، گم لگانے کا کام کرتا ہے. گم کہتے ہیں نا ہم لوگ، غم وہ والا غم نہیں. ٹھیک ہے. گوند، گم، گلو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا؟ وہ اور، اس کا ترجمہ ہے اینڈ اور. انگلش میں اینڈ، اردو میں اور. وہ اور بار بار آئے گا، دیکھیں انشاءاللہ آتا رہے گا، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. آج کی کلاس میں واو کا ترجمہ اور ہے. اب آتے ہیں ہم انزلہ. اب انزلہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون، زا، لام. نزلہ، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، سم تھنگ وچ از ریویل، کوئی چیز کا اترنا. تو انزلہ مطلب اس نے اتاری، اس نے اتارا. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اتارے. تو اس نے جو نازل کیا، ہی ریویلڈ، اس نے اتارا. یہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی فعل ماضی، پاسٹ ٹینس. اس نے اتارا، ہی ریویلڈ. الفرقان. ٹھیک ہے. پھر سے آ گیا ال. جہاں جہاں ال آئے گا انگلش میں ترجمہ ہوگا دا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. دا. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرے گا؟ کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دے گا، کسی بھی ورڈ کو اسپیشل بنا دے گا، کسی بھی چیز کو پراپر کر دے گا. تو الفرقان.
فرقان کے دیکھیں روٹ لیٹر ف ر قاف، فرق، ف بھی ہم نے قاف کی طرح لکھ دیا، ف ر قاف۔ فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈسٹنگوش، کسی چیز کو الگ کر دینا۔ تو فرقان کا مطلب بھی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دینے والا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لقب تھا؟ فاروق۔ فاروقہ ہی سے روٹ لیٹر سے بنا ہے وہ، فاروق۔ دیکھیں کیا آ رہے ہیں روٹ لیٹر اس کے؟ فاروقہ، جو فرق کر دے، جو آپ کو الگ کر کے دکھا دے، جو چھنی جیسے چھان کے الگ کر دیتی ہے آٹے میں سے بھوسی کو، تو ویسے ہی کیا ہو گیا، اس نے حق اور باطل کو الگ کر دیا۔ تو فرقان کہا جاتا ہے کرائٹیرین کو، کرائٹیرین جو حق اور باطل کو کیا کر دے، الگ کر کے دکھا دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ فرقان ہی ہم کریں گے، لیکن آپ کو میننگ پتا ہونا چاہیے اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ فرقان کا مطلب کہ فرق کر دینے والا۔ اب فرق کر دینے والی کیا چیزیں تھیں؟ قرآن کریم سب سے بڑے فرقان ہے آج کے دور میں۔ پچھلے دور میں انجیل تھی فرقان، ہے نا، جو بتاتی تھی کہ دیکھو یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے جتنے رول، جتنے قوانین، جتنے رولز، جتنے ریگولیشنز، جتنے بھی لاز بنائے اللہ نے، وہ سب کیا ہیں؟ ہمارے لیے فرقان ہیں۔ اور اللہ نے جتنے معجزے دکھائے، جتنے میریکلز دکھائے اپنے نبیوں کے ذریعے، وہ سب بھی فرقان ہے۔ ہر وہ چیز جو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو الگ کر دے، وہ فرقان کہلائے گی۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ معجزے کیا ہے، کچھ مفسرین نے، کچھ اسکالرز نے اس کا ترجمہ کتاب کیا ہے۔ کتاب یعنی کون سی کتاب؟ ہر دور میں جو کتاب تھی وہ کتاب۔ تو فرقان یعنی قرآن۔ تو یہاں پر کچھ ٹرانسلیشن میں آپ کو ڈائریکٹ فرقان کا ترجمہ قرآن بھی ملے گا، کیونکہ قرآن کا دوسرا ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام قرآن کا فرقان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک نام ہم نے پڑھ لیا الکتاب، پھر اب آ رہا ہے الفرقان، یہ بھی قرآن کا ہی دوسرا نام ہے۔ پچھلے زمانے میں انجیل الفرقان تھی، اس کے بعد اس سے پچھلے زمانے میں تورات الفرقان تھی۔ اس طریقے سے سمجھ گئے آپ لوگ کون سے؟ فرقان مطلب سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے، چھان کے الگ کر دے، اس کو کہا جائے گا فرقان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ وہ اور انزلہ، اس نے نازل کیا الفرقان، جو حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں۔ دیکھیں ہم جو شروع میں دعا کرتے ہیں وہ بہت پیاری دعا ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھی سینڈ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے بار بار دعا کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی ہماری نظروں میں وہ فرق پتا چلے۔ اللہ مجھے حق کو حق پہچاننے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور مجھے جھوٹ کو جھوٹا دکھا اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ یعنی آج ہم جس فتنے کے دور میں موجود ہیں، وہاں پر حق اور باطل کو چھانٹ کر الگ کرنا، ایک دوسرے سے جدا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کہ ہر کوئی جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہر انسان اپنی دلیل دے رہا ہوتا ہے، اور اتنی پختہ دلیل ہے کہ انسان اگر کہے تو گمراہ بھی ہو جائے اگر وہ اپنی دلیلوں میں پکا ہو۔ تو یہاں پر اللہ سے سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ حق اور باطل کا فرق مجھے سمجھا کہ یہ سچی چیز ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، اور مجھے آسانی دے دے کہ میں اس کے اوپر عمل کر سکوں۔ اور اللہ مجھے جھوٹ کو جھوٹ دکھا، ان رسموں اور رواجوں کے جو ایک ویب ہے نا، ایک جال جو بن لیا ہے لوگوں نے، اور ہم جو ہے اس کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے چیزیں وہ نارملائز ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے حق دکھا دے، مجھے باطل دکھا دے، اور دونوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، بات ہم ادھر ادھر نکال دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبلی، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت تھی، للناسی، لوگوں کے لیے، اناسی لوگ، لیے لوگوں کے لیے، اور اب یہ ہم نے کیا کہا آپ کو پچھلے آیت کے کنٹینیوشن میں، اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ادھوری بات ہے، لیکن اب پچھلی آیت سے ملا کے پڑھیں گے تو بالکل سمجھ میں آئے گی۔ کیسے سمجھ آئے گی؟ دیکھیں یہاں پر پچھلی آیت سے اگر آپ ملا لیں
تو یہ بالکل پوری بات ہو جائے گی، یہاں سے یہاں تک کو لے کر آ جائیں. اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں ہم. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے، اور انزلہ، اس نے نازل کی، الفرقان، اس نے نازل کیا الفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کرائٹیرین، کرائٹیرین یعنی فرقان. اب آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. ان الذین کفروا بآیات اللہ، ان ایک ورڈ ہے. اب ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس انا کا آپ نے ترجمہ یاد رکھ لینا ہے. انا کا ترجمہ ہے بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انا مطلب جب بھی یہ انا آئے گا تو سمجھ لیں کوئی بھی چیز کے لیے اس میں کیا آئے گا؟ بے شک. ٹھیک ہے، انا مطلب بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، یقیناً، اور تحقیق. یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں. وہ پرانی اردو میں اچھے اچھے ورڈ ہوتے تھے، اب تو سمپل ترجمہ ہے بے شک. اتنا بھی کافی ہے، سمجھ لینا. ٹھیک ہے، انا بے شک، الذین کفروا، الذین، یہ ورڈ آپ کو قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ ملے گا، الذی اور الذین. تو آپ لوگ بھی اس ورڈ کو بھی یاد کر لیں. الذین کا مطلب ہوگا وہ لوگ جو، وہ لوگ، وہ لوگ. ٹھیک ہے، دوز ہو، وہ لوگ جو، یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، الذین، وہ لوگ جو، یہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہوگا. اور الذی آئے گا تو وہ جو، صرف ایک کے بارے میں. اور اینا لگ گیا اینڈ میں تو وہ پلورل کے لیے آ جائے گا، وہ لوگ جو. الذین، وہ لوگ جو. ٹھیک ہے، وہ لوگ، بیسکلی وہ لوگ. پھر آگے کا ہم ماڈیفائی کر لیں گے آگے کے ورڈ کے حساب سے. کفرو، نیکسٹ ورڈ آیا انا بے شک، الذین، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ جنہوں نے، کفرو. اب اس ورڈ کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ روٹ لیٹر کاف، ف، را. کاف، ف، را، کفر سے بنا ہے یہ. کاف، ف، را، کفر. ٹھیک ہے، کفر، کفر، واو الف. اب ہم آپ کو دو تین چیزیں یہاں پر بتا رہے ہیں. اونا، اینا، جیسے یہاں پر آیا تھا اینا. ٹھیک ہے، اونا، اینا، اور واو الف. اونا، اینا، اور یہ واو الف اینڈ میں آئے گا تو وہ ہمیشہ پلورل کی بات ہوگی. پلورل یعنی جمع کی بات ہوگی. جمع یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہوگی، ایک کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. تو ہمیشہ پلورل کو، جمع کو کس سے انڈیکیٹ کریں گے یہاں پر؟ اونا، اینا، واو الف. اور بھی ہیں جمع کے لیے، ہم جب آئیں گے تو اس کو جب بتائیں گے. ابھی فی الحال تین یاد رکھیں، اونا، اینا، واو الف. کیونکہ اینا آ گیا اس لیے ہم نے آپ کو اونا بھی بتا دیا. اونا، اینا، واو الف ہمیشہ جمع یعنی کہ پلورل کو انڈیکیٹ کرے گا. تو یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اب کیسے اس کا ترجمہ ہوگا؟ انا بے شک، الذین، وہ لوگ جو، کفرو، واو سب، ان سب نے، کفرا، کفر کیا. وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا. سمجھ آئی بات؟ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کرا تو تھوڑا الگ لگ رہا تھا ورڈ، لیکن جب ہم ملا لیں تو اپنی اچھی پیاری اردو میں پڑھیں. انا بے شک، الذین، وہ لوگ جو، واو الف، وہ سب، کفروا، ان سب نے کفر کیا. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے، ابھی تو ہم نے جو کہا تھا لیکن جنہوں نے بھی وہی بات ہو گئی. وہ لوگ جنہوں نے مطلب بہت سارے لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، وہ سب جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، اور یہ ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا، یہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ آئے گا. کفروا، کفر کرنے والے، اور آمنو، ایمان لانے والے. تو اب یہاں پر ہم کو کفر والوں کی بات کر رہے ہیں. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اچھا، اب کچھ کفر کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ٹو ڈس بلیو، انکار کرنا. ڈس
بلیو، یعنی یقین ہی نہیں ان کو اس بات پہ، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو کسی کو کسی چیز پہ یقین نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ کفر کر رہا ہے اس چیز کا. تو وہ ہے انکار کرنا، ٹو ڈس بلیو. دوز ہو ڈس بلیو اننا ویریلی انڈیڈ، الذین دوز ہو کفروا ڈس بلیوڈ. یہ کفرو جو ہے یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس یعنی پہلے ماضی، وہ جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، دوز ہو ڈس بلیو. آگے بڑھتے ہیں. بھی آیات اللہ، بھی آیات اللہ. اب بھی آپ کا آ گیا، کل ہو چکا تھا. بھی حرف جر ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لکھ چکے ہیں آلریڈی. بی کا ترجمہ آپ دیکھتے ہیں ہم کیا جڑتا ہے یہاں پر. بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، واو سب ان سب نے کفروا کفر کیا، بھی آیات اللہ، بھی کا. اب دیکھیں یہاں پہ کا آ جائے گا، کیسے آگے ہم بتا رہے. آیات یہاں پر ہے آیات، یوں ہم اردو میں لکھ دیتے ہیں، یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ جیسے لکھا ہوا ہے آیات. ایک ہوتی ہے آیت اور بہت ساری ہوتی ہے آیات. ٹھیک ہے، ایک اگر کہیں گے ورس تو ایک ورس، اور ورسز کہنا ہے تو آیات. ٹھیک ہے، جنت جنات، اس طریقے سے. تو آیت آیات، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ یا حمزہ یا. آیت پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ آیت کہا جاتا ہے نشانی کو. ٹھیک ہے، آیت نشانی کو کہا جاتا ہے. اور آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بھی ایکسپلینیشن میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. پہلے ہم اس کو ترجمے کو کر لیتے ہیں. انا بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے، واؤ سب ان سب نے، کفروا کفر کیا، بھی آیات اللہ، بھی کا آیات آیتوں. آیتوں ہم کیوں کہہ رہے؟ بہت ساری ہے نا، آیات ہے نا، آیت نہیں ہے. اگر یہ صرف یوں ہوتا نا آیت تو ٹھیک تھا، آیت ہوتا تو یعنی ایک کے بارے میں ہوتا، لیکن یہ کھڑی زبر آ گئی آیات. اچھا، عربی زبان میں یہ جو کھڑی زبر ہے نا، اس کا میننگ ایک الف ہی ہوتا ہے. اسٹینڈنگ جو فتحہ ہوتا ہے، کھڑی زبر کا مطلب ہوتا ہے ایک الف. تو یہ آپ یوں بھی لکھیں گے تو بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، یوں لکھ دیں تو بھی بالکل صحیح ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. تو آیات مطلب بہت ساری آیتیں. اللہ ہی، اللہ کی. تو کیا ہے ترجمہ؟ اللہ کی آیتوں کا. اب ہم الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف جر ہے، اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آگے کے ورڈ کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی آیت. ٹھیک ہے، پھر بی کو پڑھیں گے. اللہ کی آیتوں کا کیا کیا انہوں نے؟ کفر کر دیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھیں. اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ یا، اور یہ اللہ جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، سوری ہاں، حمزہ لام ہا، الہ. آیا ہم ابھی آپ کو ایکسپلین کریں گے، آیا کہا جاتا ہے نشانی کو. لہم عذاب شدید. لہم 2 ورڈ ہیں، لا پلس ہم. لا پلس ہم. لا کیا ہے؟ آپ کا حرف جر. وہ جو لی آیا تھا وہی ہے لا. ہم نے آپ کو کہا ہو اور ہی آ سکتا ہے، لا اور لی آ سکتا ہے، دونوں کا ترجمہ سیم ہی ہوگا. یہ ہو ایک ایسے بھی ہو سکتا ہے دونوں طریقے سے، اور یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لا اور لی کا ترجمہ ہوگا فور، لیے. ہے کیا یہ؟ حرف جر پریپوزیشن، اور لا کا ترجمہ ہے لیے. ٹھیک ہے، لا لیے. اب یہ جو ہم ہے، آپ نے ہو پڑھ لیا تھا یا ہی پڑھا تھا؟ ایکچولی میں ہی پڑھا تھا، بین یدئی ہی میں ہی پڑھا تھا. تو ہو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ہی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. ہاں جی، یہ اس کا پلورل ہے ہم. ہی ایک کے لیے ہوتا ہے، ہو ایک کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بہت ساروں کے لیے ہوتا ہے. ہو مطلب اس کا، اور ہم مطلب وہ سب، ان سب. ٹھیک ہے، ہو مطلب اس، اور ہم مطلب ان سب، بہت سارے لوگوں کے لیے ہوگا ہم. تو کیا ہے؟ لہم، لا لیے، ہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، الٹا کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ یہ حرف جر ہے.
حرف جر سے پہلے جو ورڈ آتا ہے ہم اس کو پڑھ لیں گے، پھر حرف جر کو پڑھیں گے اردو میں، انگلش میں نہیں. فور دیم، فور دیم، فور مطلب لا اور دیم مطلب ہم. تو آپ لوگ اب اس کا ترجمہ اپنے چارٹ میں لکھ لیں، اپنے اس میں لسٹ میں لکھ لیں. اٹیچ پروناؤن، کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے لا سے تو یہ ہو گیا اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. اور ہم کا ترجمہ ہے وہ سب، ان سب کا، ان سب کا، سوری ان سب، ان سب کا لکھیں. ٹھیک ہے، یعنی دیم، دے یا دیم، یہ ترجمہ آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. انا بے شک الذین، وہ لوگ جو واولفن سب نے کفر کفر کیا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم لا لیے، ہم ان کے لیے، ان کے لیے کن کے لیے؟ ان سب کے لیے جنہوں نے کفر کیا. یہ ہم جو ہے کفرو کی طرف، الذین کفرو کی طرف بات آ رہی ہے. عذاب شدید، عذاب شدید، اللہ فرما رہے عذاب ہے. روٹ لیٹر ہیں عذاب کے عین، عین زال با، عذاب. عذاب مطلب پنشمنٹ. عذاب، عذاب تو اردو میں عذاب ہی ہوتا ہے، پنشمنٹ. لیکن کیسی پنشمنٹ؟ ہلکی پھلکی نہیں، شدید. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ شین دال دال، شین دال دال. شدید مطلب سیویئر، بہت شدت والی، بہت سخت. تو شدید کا مطلب ہے سخت عذاب، بہت مشقت والا عذاب. ٹھیک ہے، ایسا عذاب نہیں ہے کہ مطلب اس کو برداشت کر لیا جائے. ویسے تو عذاب برداشت کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر کہیں شدید العذاب شدید، تو سوچو کس قدر سیویئر ہوگا، کتنی اس کے اندر گریوٹی ہوگی، کتنا سخت ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم، قبر، حشر، تمام عذابوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ نے فرمایا بے شک الذین، وہ لوگ کفروا، واولف ان سب نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، بی کا آیات، آیات اللہ، اللہ کی، اللہ کی آیات کا، لہم لا لیے، ہم ان کے لیے، عذاب شدید، شدید عذاب. عذاب کیسا ہے؟ سخت عذاب ہے، مطلب سیویئر پنشمنٹ، بہت سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، واو آ گیا دوبارہ سے، حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور اینڈ. ٹھیک ہے، ہم اب بول لیں گے آپ لوگوں کو کنجنکشن، حرف عطف یعنی آپ نے سمجھ جانا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اینڈ. ٹھیک ہے، واو یعنی اور یا اینڈ، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. اللہ، اللہ اللہ ہے، حمزہ لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، الہ. ٹھیک ہے، عزیز ذو انتقام، عزیز، عزیز اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین ذا زا، عین زا زا، دیکھیں یہاں موجود ہے عین زا زا، عزیز. عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، غالب، المائٹی، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور اللہ، اللہ عزیز زبردست، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں غالب. غالب یعنی سب پر چھا جانے والا، غالب. ذو انتقام، زو، اب دیکھیں ایک ورڈ آیا زو، کبھی آئے گا زا، کبھی آئے گا زی، زو زا زی. یہ کوئی سانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، زو زا زی، سب کا میننگ ہوگا والا. کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟ والا. والے کے لیے ایک اور ورڈ ہم نے پڑھا تھا، میم، مصدقن میں، تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والا. تو میم کا بھی ترجمہ وہاں پہ والا پڑھا تھا ہم نے. زو زا زی، جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا والا. ذیشان نام آپ نے سنا ہے؟ ذیشان تو سب نے سنا ہے نام. تو زی کا مطلب ہوتا ہے والا، شان مطلب شان، شان والا. تو ٹھیک ہے، زو انتقام، تو کیا مطلب ہو گیا؟ انتقام والا. تو انتقام کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ انتقام کے روٹ لیٹر ہے نون، قاف، میم، نقب. انتقام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ لینا. ٹھیک ہے، ریٹریبیوشن، ریٹریبیوشن. تو عزیز زبردست،
زو والا انتقام، انتقام والا، زبردست انتقام لینے والا ہے۔ وہ اور اللہ، اللہ عزیز زبردست انتقام والا ہے، یعنی انتقام لینے والا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرے، جبکہ اس کو ہدایت کے لیے کتاب دے دی، قرآن دے دیا، فرقان دے دی، معجزے دکھا دیے، سب کچھ کر دیا، اللہ نے حق اور باطل الگ کر کے دکھا دیا، پھر بھی وہ ان الذین کفروا، پھر بھی وہ انکار کرے، تو یہ ضروری نہیں ہے کفروا کہا تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ہر وہ شخص جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، آیت کا، کسی بھی آیت کا انکار کیا، چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ، تو وہ اللہ رب العزت اس کا کیا کرے گا؟ انتقام لینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیارے صفاتی نام بتائے کہ وہ سب کچھ تھامنے والا ہے، قیوم ہے، تو اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، تو وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے اور شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ اچھا، ہم آیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھے، آیت جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور تین قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نشانی ایکچولی میں اگر دیکھا جائے تو ہاں، تین قسم کی نشانی ہو جائیں گی۔ ایک نشانی ہے شرعی نشانیاں، شرعی، شرعی نشانی، اور دوسری ہے کونیا نشانیاں، دو ہیں نشانیاں، اس کے اندر تین ڈویژن ہے، کونیا، شرعی نشانی نمبر 1، اور 2 ہے کونیا، کونیا، ٹھیک ہے۔ کونیا نشانی کے اندر پہلا آتا ہے انفس، اور سیکنڈ آتا ہے آفاق، آفاق، آفاق ورڈ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، نام آفاق، تو آفاق، آفاقی نشانیاں اور انفسی نشانیاں۔ تو شرعی نشانی کون سی ہے؟ شرعی نشانی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام احادیث ہیں، وہ سب شرعی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور کونیا آیتوں میں پہلی آیت کون سی ہے؟ انفسی آیت، انفس مطلب انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی باڈی، وہ بھی اللہ رب العزت کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہ دل دیکھ لیں، یہ آنکھیں دیکھ لیں، یہ کتنے میگا پکسل کی اس کے اندر اللہ رب العزت نے لینسز لگا دیے ہیں، ان ہاتھوں کو دیکھیں، ہر چیز پر غور کریں، یہ دل، گردے، یہ اتنی مشینری جو اندر چل رہی ہے، ذرا غور کریں، ایک مشین، ایک چھوٹی سی موٹر چلتی ہے، کتنی کھڑ پھڑ پڑ آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری مشین اندر فٹ کی ہوئی ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے اور لنگز اور انٹسٹائن، ساری چیزیں آواز کر رہی ہیں، اتنی سی بھی آواز آپ کو باہر نہیں آ رہی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے نا۔ اور پھر ایک ایک چیز جو زبردست فنکشن کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی کڈنی خراب ہو جائے تو وہ روم کی برابر پوری ڈائلیسس کی مشین لگتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی انفسی نشانیاں ہیں، کہ اگر انسان اپنی ذات میں غور کرے، اپنی خودی کو پہچان لے، تو خدا کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ تو انسان کو دو مقصدوں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، کہ وہ اپنی خودی کو جانے، پھر اپنے خدا کو جانے، وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا اور وہ کس کو پہچاننے کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی خودی، اور علامہ اقبال ہے نا، انہوں نے کتنا زیادہ فوکس کیا ہے خودی کے اوپر، کہ اگر انسان اپنا آپ بھی سمجھ جائے نا، تب بھی وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، کہ یہ جو اتنی زیادہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں اندر لگی ہوئی ہیں، یہ کوئی ایسے ہی تو نہیں بن گئی، یہ ایک کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نا، اور وہ اللہ رب العزت ہے، وہی خدا ہے۔ یہاں پر انفسی نشانیاں اور آفاقی نشانیاں کون سی ہے؟ یہ آسمان دیکھ لیں، یہ روز آنا سورج اور چاند کا آنا دیکھ لیں، دن اور رات کا آنا دیکھ لیں، تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی آفاقی نشانیاں ہیں۔ تو تین قسم کی نشانیاں ہو گئی، شرعی، قرآن ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، جو بھی شریعت سے ریلیٹڈ ہے وہ شرعی نشانی۔ کونیا نشانیوں میں دو آتی ہیں، ایک انفسی نشانی، وہ کون سی ہے؟ انسان کا اپنا وجود، اور پھر آفاقی نشانیاں، جو ہماری آنکھوں سے جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے، اگر انسان اس پہ غور کرے تو اللہ رب العزت کو پائے گا، وہ ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صنائی، اللہ کا کریشن، اللہ کی تخلیق، اللہ کی ساری دنیا کو اللہ نے جو خوبصورتی سے بنا دیا ہے، وہ سب چیزوں میں اللہ رب العزت کا حکم، اس کی قدرت کو پائے گا۔
تو اگر انسان غور و فکر کرنے لگے، اللہ بار بار قرآن میں دیکھیں کہیں گے، ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے جائیں گے، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا تفکرون، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی آنکھوں کو کھول کر دیکھے کہ اللہ رب العزت کی کائنات یہ جو بکھری پڑی ہے سب کچھ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ کیا ہستی ہے اور کیا ذات ہے جنہوں نے اتنا سارا سب کچھ انتظام کر لیا اس ادنا سے انسان کے لیے۔ تو اللہ کی شکر گزار بندے بن جائیں ہم۔ اگر ہم اپنی ذات میں ہی غور کرنا شروع کر دیں نا، صبح آنکھ جو کھلتی ہے اور کسی کو ذرا سی کنجنکٹیوائٹس ہو جائے، ذرا سی آنکھ میں کچھ وہ آ جائے، تنکا بھی پڑ جاتا ہے تو انسان کیسے تلملا جاتا ہے۔ تو سوچیں وہ اللہ کی کتنی بڑی کیا ہے، نعمت ہے۔ تو ہم انسان اپنے آپ میں کیا کرے، غور کرے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن سکے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نو لگژریز، نو ایس یو ویز، کوئی ہمارے پاس گاڑی بنگلے فلیٹ نہ بھی ہو، انسان کی اپنی ذات اگر سلامت ہے تو وہ بہت رچ انسان ہے اس دن کا، کہ اگر وہ صبح کو اٹھتا ہے، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آنکھ، ہاتھ، ناک، پیر سب کچھ سلامت ہے، تو وہ اس دن کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کے اپنی ذات کے جو اعضاء سلامت ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس پہ اگر ڈسکشن کرنے جائیں گے نا ان نشانیوں کے اوپر تو یہ پورا لیکچر بھی ختم ہو جائے گا، تب بھی اللہ رب العزت کی جو اللہ نے خود فرمایا نا کہ بندے اگر ساری قلم اور سارے دوات سب ختم کر دیں اور ساری انگ بھی ختم کر دیں سمندروں کی برابر، تب بھی اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی، اور یقیناً نہیں بیان ہو سکتی۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پہلے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ من قبلو، اب وہ پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیں، انجیل اور تورات کی بات ہو رہی ہے، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، ہم نے اس لگایا تاکہ وہ جملہ اچھا لگے سننے میں، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، ہدن ہدایت تھی، للناسی لیے، الناسی لوگوں کے لیے، و اور انزلہ اس نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا، الفرقان، الفرقان مطلب کسوٹی، اچھا ہاں اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کسوٹی، کرائٹیرین یا کسوٹی، آپ اردو میں کسوٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسوٹی پہ گھس کے کیا پتا چلتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے نا؟ جو سونار کے پاس آپ جاتے ہیں، جویلرز کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ سونے کو رگڑتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے یہ سونا اصلی ہے یا نکلی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے جو حق اور سچے اور جھوٹے میں فرق کر کے دکھا رہا ہے، اس کو کسوٹی کہا جاتا ہے، فرقان، کسوٹی۔ تو اس میں مفسرین کے ترجمے الگ الگ ہیں، فرقان کا مطلب ہے کسوٹی یا کرائٹیرین۔ اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، اور اس نے نازل کیا الفرقان، تو فرقان میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اس کسوٹی میں، قرآن بھی آ گیا، تورات بھی آ گئے، انجیل بھی آ گیا، معجزے بھی آ گئے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کر کے دکھاتے۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، واولف ان سب نے، کفروا کفر کیا، بھی آیات اللہ، آیت بھی کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا، لہم لا لیے، ہم ان کے لیے، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، عذاب شدید، عذاب ہے، سخت عذاب ہے، وہ اور اللہ عزیز، زبردست یا غالب، ذو انتقام، ذو والا، انتقام والا ہے، یعنی انتقام لینے والا ہے۔ اب دیکھیں ساری باتیں سمجھ آ گئی کیا نہیں آپ لوگوں کو؟ اس سے پہلے تورات اور انجیل، اس نے نازل کی تورات اور انجیل، اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان، کسوٹی، کرائٹیرین، بے شک وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جن سب لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب شدید ہے، یعنی عذاب شدید یعنی سخت عذاب ہے، یعنی جب آپ کو دیکھیں ایک بات اور ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آپ کو ایسے جڑوا الفاظ دکھیں نا، جڑوا مطلب
اینڈ میں دو پیش ہے، اس کے بھی اینڈ میں دو پیش ہے، تو اس میں بھی آپ نے پہلے یہ ورڈ کو کرنا ہے، پھر اس ورڈ کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے آپ کو کیسے جڑوا آئیں گے ورڈس. عذاب شدید اینڈ میں کا بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا ترجمہ؟ سخت عذاب، سیویئر پنشمنٹ. ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. اور اللہ زبردست یا پھر غالب انتقام لینے والا ہے، یعنی بدلہ لینے والا ہے. اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. لاسٹ مرتبہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر آگے بڑھ جائیں گے. اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان. بے شک وہ لوگ، وہ سب جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے، سیویئر پنشمنٹ ہے. اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. اور یہ زو زا زی بھی آتا ہے نا، والا، تو والا تو ہم اینڈ میں ہی کہتے ہیں نا، کبھی بھی پہلے والا نہیں کہتے نا. ہم کہتے چائے والا کہتے ہیں یا والا چائے کہتے ہیں؟ چائے والا کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا. اسی حساب سے آپ والا ورڈ اینڈ میں ہی لگائیں گے. ذوالانتقام انتقام والا ہے، انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آیا کی جانب. اس آیت سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہاں پر دیکھ لیں، امپورٹنٹ ہے یہ. ابھی ہم نے آپ کو کہا فعل ماضی ہے یہ، ہے نا. انزلہ فعل ماضی تھا، نزلہ فعل ماضی تھا، تو اس کی کچھ اتنی خاص پہچان نہیں ہے، وہ اینڈ میں آتے ہیں. کفروا فعل ماضی تھا. فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. اب فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ فعل مضارع عربی زبان میں دو طریقے کے فعل ہوتے ہیں. فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام. عربی میں، سوری ہم بلو کلر لینا چاہ رہے ہیں اور آ نہیں رہا ہے. ہاں، فعل یعنی وربس، یعنی کام. دو طریقے کے ہوتے ہیں عربی میں، دو طریقے کے ہوتے ہیں. آپ نے اردو پڑھی ہوگی، آپ نے انگلش پڑھی ہوگی، سب میں تین تین پڑھے ہوں گے. کیسے؟ حال، ماضی، مستقبل، یہ تین پڑھے تھے. انگلش میں ہم نے پڑھا تھا فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، یہ تین تین پڑھے تھے. عربی زبان میں صرف آپ کو دو ہی پڑھنے ہیں. فعل ماضی تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، ایک ہے دوسرا فعل ماضی، اور ماضی یعنی پاسٹ جو گزر چکا، اور دوسرا ہے مضارع. مضارع مطلب جو چل رہا ہے یا آنے والا ہے، جو چل رہا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. اچھا، ہم فعل کا ایک ایگزامپل دے کے بتا دیتے ہیں جن کو نہیں پتا فعل کیا ہوتا ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے جو کام جاری ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. جیسے حامد نے کھانا کھایا، حامد کھانا کھا رہا ہے، حامد کھانا کھائے گا. تینوں الگ الگ بات ہو گئی. حامد نے کھانا کھایا یعنی کام ہو چکا، یہ ماضی ہو گیا. حامد کھانا کھا رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے نا اس کا کام، تو یہ حال ہے، پریزنٹ ہے. اور حامد کھانا کھائے گا وہ مستقبل ہے، یعنی کہ وہ فیوچر میں کھائے گا، ابھی نہیں کھایا اس نے. تو تین ٹینسز ہم نے پڑھے تھے، ایک کام ہو چکا، ایک کام ہو رہا ہے، یا ایک کام ہوگا. عربی زبان میں ایک کام ہو چکا جو ہو گیا، لیکن جو دو ہیں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اس سب کو دونوں کو کلب کر کے ایک بنا دیا، اس کو کہا گیا مضارع. مضارع مطلب امپرفیکٹ کہا گیا اس کو، کیونکہ عرب جو ہیں وہ مانتے کہ کوئی چیز ٹھہرتی ہے ہی نہیں، کوئی چیز رکتی ہی نہیں ہے. جو ابھی ہو رہا ہے وہ ابھی فوراً پاسٹ بن جائے گا، وہ فریکشن آف سیکنڈ میں وہ چیز جو ہے وہ نکل جائے گی، ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا کہ وہ ماضی بن جائے گا. تو اسی لیے وہ لوگ اس کو مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کے ہم کہہ دیں گے مضارع. اب ہم بتاتے جائیں گے آپ کو جہاں جہاں مضارع آئے گا وہ انشاءاللہ. اس کی پہچان چار لیٹر سے ہوتی ہے. کی پہچان کس سے ہوگی؟ شروع میں ہمیشہ مضارع کے، شروع میں ہمیشہ ان دونوں ٹینس حال اور مستقبل کے ہمیشہ کیا ہوگا؟ یا تا الف نون میں سے کچھ نہ کچھ آئے گا. یا تا الف نون، یتان اس کو پیار سے کہتے ہیں یتان. یتان میں سے کچھ نہ کچھ آ جائے گا. یتان کیا ہے؟ یا تا الف نون. اور اس سے پتہ چلے گا کہ بولنے والا کون ہے. تو یا کا میننگ ہوگا وہ، تا کا میننگ ہوگا تم یا پھر وہ، الف کا میننگ ہوگا میں، اور نون کا میننگ ہوگا ہم. ٹھیک ہے، یا وہ، تا تم، الف میں، نون ہم. یا تا الف نون یتان، وہ، تم، میں، ہم. ایک بار ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں. عربی زبان میں صرف دو ہی ٹینسز ہوتے ہیں، دو ہی فعل ہوتے ہیں.
دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو وہ کام ہو چکا یا وہ کام ابھی مضارع ہے، یعنی کہ یہ چل رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو جو چل رہا ہے یا ہونے والا ہے اس کو دونوں کو ملا دیا اور ایک ہی چیز پڑھنی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ہمارے اوپر احسان ہو گیا عربوں کا کہ انہوں نے کیا کیا، دو تین کی بجائے دو ہی پڑھنے ہیں ہمیں۔ تو ماضی والا تو سب کو سمجھ آتا ہے کہ وہ کام ہو چکا، چاند بن چکا، سورج بن چکا، اور سارے سب کچھ اللہ رب العزت کی تخلیقات ہو چکی۔ لیکن ابھی ان فیوچر بہت ساری چیزیں آنی باقی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو آنی باقی ہیں وہ سب مضارع ہیں، اور جو سب کچھ بن گیا وہ ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماضی کو پہچاننے کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے ڈیٹیکشن جتنی مطلب کر سکتے ہیں، جتنا مضارع کو ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو کام ہونے والا یا ہوگا، تو اس کام کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس چار لیٹر ہیں، چار حروف ہیں، یا، تا، الف، نون، اس کو ہم پیار سے کہتے ہیں یتان، چاروں کو ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا، تا، الف، نون، یتان۔ تو آپ سے کوئی کہے مضارع کو کیسے کیسے پہچانتے ہیں، تو آپ کہیں گے یتان سے شروع ہوتا ہے۔ یتان سے شروع، سب ایک ساتھ نہیں آئیں گے، یا تو یا سے شروع ہو جائے گا ورڈ، یا الف سے شروع ہو جائے گا ورڈ، یا تا سے شروع ہو جائے گا ورڈ، یا پھر نون سے شروع ہو جائے گا ورڈ۔ اور ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ اور یہ جو یتان والے ورڈ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ ایک مرتبہ سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن بہت ایزی ہو جائے گا۔ اور جو قرآن کریم میں بہت سارے آپ کو مضارع ملیں گے، تو آپ کو بہت ایزیلی آپ کو اس کا ترجمہ پتا چل جایا کرے گا، اگر آپ کو روٹ ورڈ کا میننگ پتا ہو تو بہت ایزیلی آپ کسی بھی ورڈ کو پہچان لیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جیسے جیسے آئے گا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یا کا میننگ اب آپ یاد کریں گے، یا کا مطلب ہوگا وہ، تا کے دو میننگ ہو گئے، تم یا پھر وہ۔ اگر تم آئے گا تو میل کے لیے ہوگا وہ، تم میل کے لیے آئے گا، اور وہ فیمیل کے لیے آئے گا وہ۔ خیر یہ وہ والا جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہی آتا ہے، تا سے یاد رکھے تم، جب آئے گا نا فیمیل والا وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کہاں ہے وہ۔ تو آپ یوں اس طرح یاد رکھے، یا وہ، تا تم، یا پھر وہ، الف میں، نون ہم، سوری ہم لکھ دیا ہم نے، ہم ہے یہ، ٹھیک ہے، HUM، ہم، نون ہم، یا وہ، آپ ہمارے پیچھے ریپیٹ کریں، یا وہ، تا تم یا میں، سوری 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 سوری، یا وہ، تا تم یا وہ، الف میں، نون ہم، یا وہ، تا تم، وہ، الف میں، نون ہم۔ اب ہم نے ایک ساتھ سارے نہیں پڑھنے، جیسے جیسے آئیں گے ہم ویسے ویسے پڑھتے جائیں گے، تب آپ، اور یہ ہم آپ کو بہت مرتبہ ریپیٹ کریں گے، تو آپ یہ نہ سمجھے تو پورا باؤنسر گیا، پورا اوپر سے گیا، پورا اوپر سے بھی گیا ہو تو تھوڑا اگر یا کا میننگ بھی یاد ہو گیا تو کافی ہے، یا کا میننگ وہ ہے، کافی ہے، بس اتنا یاد کر لیں آپ۔ چلیں، یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم، یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم، تا، یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، انا، ابھی آپ نے ورڈ پڑھا انا، انا کا مطلب کیا تھا؟ بے شک، ویریلی، سرٹنلی، یقیناً، انا، بے شک، اللہ، اللہ کا ترجمہ آپ کو پتا ہے، اللہ یعنی اللہ، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، سوری روٹ لیٹرز، جی، اللہ کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، لام، ہا، حمزہ، لام، ہا، اللہ مطلب اللہ، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ انا، بے شک اللہ، اللہ، لا بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، لا الہ الا ہوا میں لا کا ترجمہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ اور سب نے، جتنے لوگوں نے بھی کمنٹ کیا ہے، سب نے پراپر اس کا آنسر دیا الحمدللہ۔ تو جو لوگ آنسر دے رہے ہیں نا وہاں پر ہمارے وہاں کمنٹ میں ہمیں وہاں پر کریکشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہاں پر لکھ دیں۔ یہاں پر کیونکہ جو گروپ میں ہوتا ہے واٹس ایپ میں، تھوڑا کریکشن تھوڑا ٹیڈیس ہوتا ہے، وہاں پر ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم وہیں پہ سارے وہ ہوتے ہیں ریاکشن، تو ایزی ہو جاتا ہے۔ چلیں، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، نو، ٹھیک ہے، تو تین ورڈ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے، انا، بے شک، اللہ، اللہ، لا نہیں، یخفا، یخفا کا دیکھیں شروع ہو رہا ہے یا سے،
اب یہ یتان کا یا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا یہ مضارع ہو گیا. جب یہ یتان کا یا ہے تو یہ مضارع ہے. مضارع مطلب پریزنٹ اور فیوچر امپرفیکٹ ٹینس، ٹھیک ہے، مضارع. اب اس کے روٹ لیٹرز ہیں بچا ہوا خو، ف، یا. خفیہ ورڈ آپ نے سنا ہے؟ خفیہ، خفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے، اس کو آپ خفیہ کہتے ہیں نا، خفیہ ہڈن. تو یہ وہی ورڈ ہے، ہڈن چھپا ہوا. انا بے شک لا نہیں یا سوری انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یکفا یا وہ خفا یا خفیہ نہیں ہے، وہ خفیہ نہیں ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا. علیہ، علیہ، علیہ کا آپ نے پڑھا تھا، علیہ بالکل سیم اسی طرح سے ہے. علا حرف جر ہے، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، پر، آن، اپون. علا مطلب پر، کس پر؟ ہی، ہی کا مطلب کیا تھا؟ اس. آپ نے پڑھا تھا نا اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہی، اور یہ ہی کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف. ہی مطلب اس پر. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ حرف جر ہے اس لیے ہی کو پہلے پڑھیں گے اور اس کو بعد میں پڑھیں گے. تو اللہ کا مطلب ہو گیا پر اور ہی کا مطلب ہو گیا اس. تو ہم ترجمہ الٹا کریں گے کیونکہ اللہ حرف جر ہے. اس پر، کس پر؟ اللہ پر. نہیں چھپا ہوا ہے، نہیں خفیہ ہے، نہیں ہڈن ہے. کیا ہڈن نہیں ہے؟ شیئن، شیئن، شیئن. اس کے روٹ لیٹر ہے شین یا حمزہ، جو لکھا ہے وہی ہے اس کے روٹ لیٹر، شین یا حمزہ. شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز. ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ورڈ، یہ آیت تو سب کو یاد ہوتی ہے. شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز، اینی تھنگ، چیز، ٹھیک ہے، تھنگ، چیز. وہ والی چیز نہیں جو ہم کھاتے ہیں، اردو والی چیز. سوری ہم لکھ بھی وہی رہے تھے. چیز مطلب کوئی بھی تھنگ، اشیاء. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یا وہ خفا یا خفیہ ہے، چھپا ہوا ہے، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یقیناً اللہ فرما رہے کہ بے شک اللہ سے تو کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فل اردی، یہ فی آ گیا آپ کا ایک اور حرف جر. آج آپ کو اور حرف جر مل گئے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان سائڈ، ٹھیک ہے، ان سائڈ میں. کس میں؟ الردی، الردی. ال حرف کیا ہے؟ کسی چیز کو خاص کرتا ہے. د ترجمہ ہوگا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. الردی. حمزہ، را، دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں. ارد کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ، را، دواد. حمزہ، را، دواد. ارد، ارتھ. انگلش میں ہم جس کو ارتھ کہتے ہیں اسی کو عربی میں ارد کہتے ہیں، یعنی زمین. زمین، زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. تو کیا آسمان کی چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، آگے اور بات آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یا وہ خفیہ ہے، نہیں وہ چھپی ہوئی ہے، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فل اردی زمین میں. الٹا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ فی حرف جر ہے، جہاں جہاں حرف جر آئے گا ترجمہ الٹا ہو جائے گا. اس پر کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے زمین میں، یعنی زمین کے اندر کوئی بھی. اندر میں آ گیا اس کا مطلب اوپر اور اندر سب کچھ ہو گیا. جب اندر کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے زمین کے، تو اوپر کی کہاں سے چھپی ہوئی ہوگی؟ تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کے جو چاہے اپنے موبائل میں کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یخفا، بے شک کچھ چیز چھپی نہیں ہے علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں. اور آگے ولا و، پھر سے آ گیا حرفیات، وا کا ترجمہ ہو گیا اور، اینڈ. لا، پھر سے آیا لا، لا کا مطلب نہیں، نو، نہیں، ٹھیک ہے. فی، دوبارہ سے فی آیا، سیم سینٹینس ہے. فی کا مطلب ہو گیا میں. کس میں؟ ایک تو زمین میں کہا تو اب بچا کیا؟ آسمان، ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے میں، کس میں؟
السما، ال وہ آ گیا دوبارہ سے، ال کا مطلب ہو گیا د، ٹھیک ہے. السما، اس کے روٹ لیٹر ہیں سین، روٹ لیٹر لکھ لیں اس کے، سین میم واو. السما آسمان، نہ آسمان میں اللہ سے کچھ چھپا ہے نہ زمین میں اللہ سے کچھ چھپا ہے. یہ اللہ رب العزت کے علم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع، اتنا کامل، اتنا پرفیکٹ، اتنا کمپلیٹ ہے کہ کوئی چیز اس کی مطلب اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنا روم لاک کر لوں یا اپنے دروازے بند کر لوں پھر اللہ کی نافرمانی کروں، تو اللہ فرما رہا ہے کچھ نہیں چھپا اس کی آنکھوں سے. اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے خفیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، اب غور کریں، ٹھیک ہے، ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یا وہ، یہ یا کون سا ہے؟ یتان کا یا ہے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ یہ مضارع ہو گیا. ٹھیک ہے. پریزنٹ امپرفیکٹ ٹینس ہو گیا، امپرفیکٹ ٹینس. بے شک اللہ لا نہیں، یا وہ خفا یا خفیہ ہے یعنی چھپا ہوا ہے، علیہ اللہ پر ہی، اس پر، شیئن کوئی چیز، فی میں، الردی زمین، زمین میں، ارتھ میں یعنی زمین میں، ان سائڈ ارتھ، ان ارتھ تو یعنی زمین میں، وہ اور، لا نہیں، فی میں، السما آسمان، آسمان میں، نہ آسمان میں کوئی چیز چھپی ہے اللہ سے، نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہے. فرشتے کیا کر رہے ہیں اس کو خبر ہے، انسان کیا کر رہے ہیں اس کو خبر ہے، دوسرے مخلوقات جن اور دوسرے چرند پرند کیا کر رہے ہیں اس کو خبر ہے، اور کون کیا کر رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا کفر کر رہا ہے اس کی آیتوں کا، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کا علم کامل ہے، اس کا علم کمپلیٹ ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کا علم سے کوئی چیز ہڈن نہیں ہے. تو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بے شک اللہ نہیں ہے وہ چھپا اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. بہت سمپل سی آیت ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. الحمدللہ آج ہماری 2 آیات ہو گئی. آپ لوگ اس کو وہ کریں، مطلب ریویژن کریں. 3 اور 2، 5 آیات ہو گئی. 5 آیتوں کا آپ ریویژن کریں اور منڈے کو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں سیم ٹائم پر، اور ہم لوگ جو ہیں اس کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور نازل کیا اس نے فرقان، کسوٹی. بے شک وہ لوگ، وہ سب جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست یا غالب انتقام لینے والا ہے. ہوپ فلی آیت سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری آیت، آیت نمبر 5. بے شک اللہ نہیں وہ چھپا ہوا ہے اس پر کوئی چیز، نہیں چھپی ہوئی ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. ٹھیک ہے. بہت سمپل آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے. ہم سے جو لغزش اور کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف فرمائے، اور کوئی غلط ہماری زبان سے الفاظ نکل گئے ہیں تو وہ شیطان کی جانب سے اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، وہ آپ کے ذہنوں اور آپ کے حواس تک نہ پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حق جو ہماری زبان سے نکلا، جو اللہ کی جانب سے نکلا، وہ آپ تک پہنچے، اور اللہ پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.